अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उवैस करनी, जिनको आशिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लक़ब से भी पुकारा जाता है, इन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से वालिहाना इश्क था। यही वजह है कि हज़रत रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की नसीम यानी हवा आती है, क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त उवैस करनी रहता है। आपने फरमाया कि क़यामत के रोज़ हक़ ताला 70,000 फरिश्ते पैदा करेगा, जिनकी इश्काल ख्वाजा उवैस करनी जैसी होगी, और उनके जुलूस में ख्वाजा उवैस करनी को बहिश्त की तरफ ले जाया जाएगा। सारी कायनात ये मंजर देखेगी, मगर कोई भी शख्स पहचान ना पाएगा कि असल ख्वाजा उवैस करनी आशिक रसूलुल्लाह कौन है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में उनको लोगों से छुपाए रखा, उसी तरह रोज़े क़यामत में भी उनको गैरों की निगाहों से दूर और महफूज रखेगा, क्योंकि हक़ ताला का फरमान है कि मेरे दोस्त मेरी कुबा के नीचे रहते हैं और इसी वजह से उनको कोई पहचान नहीं सकता। ख्वाजा उवैस करनी को माँ सिवाय चंद एक सहाबा इकराम के किसी ने भी नहीं देखा। नाज़रीन मोहतरम, ख्वाजा उवैस करनी तुलुए इस्लास से पहले इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। ख्वाजा साहब अहद तफूलियत में ही वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए, इसीलिए उनको बचपन में ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। आप लोगों के ऊँट उजरत पर चराया करते थे और उस उजरत से अपना और अपनी ज़ईफ़ और नाबीना वालिदा का पेट पाला करते थे। इसके अलावा जो थोड़ी सी रकम बची रहती उसको लोगों में तकसीम कर दिया करते थे। आपकी ज़िंदगी के शब रोज़ इसी तरह से गुजर रहे थे कि यमन तक इस्लाम के नाम लेवा पैदा हो गए। जब आपको इस्लाम और आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खबर मिली तो आप फ़ौरन इस्लाम ले आए। आपके अंदर नूर हिदायत की शम्मा हिदायत तो खुदा ने पहले से ही रोशन कर रखी थी। ऐलान नबुवत और इशाअत इस्लाम ने शम्मा हिदायत को जिला बख्शी। आप रसूलुल्लाह के दीवाने और शैदाई बन गए। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उवैस करनी को इस्लाम की दौलत से अल्लाह ताला ने खुद रोशनास कराया, और ये खुदा की रहमत व फजल का एजाज़ है कि वो मेरा नादीदनी आशिक सादिक बन गया। ख्वाजा उवैस करनी को कुर्बे रसूल और दीदार हबीब का बड़ा इश्तियाक था, मगर आपकी चश्मे बातनी के इशारे से आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आने से आपको रोक दिया। इसकी दो वजूहात थी। एक तो ख्वाजा उवैस करनी की वालिदा ज़ईफ़ और बसारत से महरूम थी, यानी नाबीना थी, उन्हें अकेला छोड़ना नामुमकिन था। दूसरे, उन पर हर वक्त जज्ब तारी रहता था। इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा साहब को हुक्म दिया कि आप हर वक्त मेरी चश्मे बातिनी के सामने हैं, लिहाजा आप मदीना आने की बजाय अपनी वालिदा की खिदमत में हमातन मसरूफ़ रहें। गज़वा उहद में कुफ़ार के हमले से हुज़ूर के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए। तमाम मुसलमानों को इस बात का बहुत सदमा हुआ, मगर जिस आशिक रसूल ने सदमे को हकीकी शक्ल में महसूस किया, उसको दुनिया हज़रत ख्वाजा उवैस करनी के नाम से जानती है। ख्वाजा उवैस करनी फरमाते हैं, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे आका सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हुए, तो मुझे ये बिल्कुल मालूम न था कि आप जनाब के कौन से दंदाने मुबारक शहीद हुए, मगर आपकी मुआफ़िक़त ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने पहले एक दांत तोड़ा, फिर मुझे ख्याल हुआ कि शायद ये वाला दांत ना टूटा हो, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। गर्ज के जो जुनूने मुआफ़िक़त शिद्दत इख्तियार करता गया, मैं दांत तोड़ता चला गया, हत्ता कि सारे दांत तोड़ डाले। अल्लाह ताला को अपने महबूब के इस आशिक दिलगीर की ये अदा बड़ी पसंद आई और इसके लिए केले का दरख्त पैदा किया, क्योंकि टूटे दांतों के साथ सिवाय नरम केलों के और कोई चीज़ खाना मुमकिन न थी। सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्ते विसाल पूछा कि आपका खिरका हम किसको दें? आपने फरमाया उवैस करनी को। इस मकसद की बजावरी के लिए सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कूफा तशरीफ़ ले गए। जुमा की नमाज के खुतबे में कहा, मस्जिद में से नज़्द से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। चुनांचे अहले नजद खड़े हो गए। उनसे पूछा गया, करन शहर के कोई उवैस करनी नाम का शख्स है? सब ने जवाब दिया, हम उवैस करनी से बिल्कुल शनासा नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक दीवाना है जो कि लोगों से बेजार हो गया है और हर वक्त वीरानों में रहता है और आबादी की तरफ बिल्कुल नहीं आता। हज़रत उमर और हज़रत अली ने फरमाया, वो कहाँ है, हमें उससे मिलवाओ। अर्ज़ किया गया, वादी अन्ना में ऊँट चराता है और रात को रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाता है, किसी से बात नहीं करता। वो खाना जो हम लोग खाते हैं उसको पसंद नहीं करता। लोगों को खुश देखता है तो रोता है और जब लोग रो रहे हों तो वो खुश होता है।
جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چلا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ کا اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامات خواجہ اویس کے ہاتھوں پر دیکھا تو ان کو بوسہ دیا اور کہا اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ خرقہ بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس کرنی نے فرمایا اے عمر، اے علی، آپ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں، خاص دوست ہیں اور مجھ سے اعلیٰ ہیں۔ دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زبان ہو کر بولے ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بموجب وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں۔ خواجہ اویس کرنی نے پھر کہا اے عمر، اے علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے اویس، رسول اللہ نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے تھے، ایک نشان منہ کے دائیں طرف درہم کے برابر ہوگا، ویسا ہی نشان دائیں ہاتھ پر ہوگا جلے ہوئے یا چمبل کے نشان کی مانند، اور وہ دونوں نشان آپ کے منہ اور ہاتھ پر موجود ہیں، لہذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر حضرت علی سے کہا لائیے وہ خرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو وہ خرقہ دیا گیا تو وہ حضرت عمر حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے اے خداوند عالم، میں اس وقت تک رقعہ نہ پہنوں گا، یعنی خرقہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ خرقہ مجھے عطا کیا ہے اور عمر فاروق اعظم اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض انجام دے دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے کہ تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند اشخاص کو تیری سفارش پر بخش دیا۔ آپ نے پھر عرض کیا اے پروردگار مولا، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ خرقہ نہیں پہنوں گا۔ ندائی میں نے کئی ہزار افراد بخش دیے، عرض کی مولا سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ سن ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی نے کہا آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں اس وقت تک یہ خرقہ نہیں پہنتا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ میری سفارش پر حضور کی امت کے ہر فرد کو بخش دیتا۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی 3 روز سے بھوکے تھے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ تھا۔ اچانک آپ کو ایک درہم ملا، آپ نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ درہم کسی کا گر پڑا ہو، چنانچہ آپ نے درہم کو وہیں پڑا رہنے دیا اور آگے چل دیے۔ پھر آپ نے سوچا کہ اگر کوئی چیز کھانے کو نہیں مل سکتی تو گھاس ہی کھا لیتا ہوں۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ ایک بھیڑ کو دیکھا جو ایک گرما گرم روٹی لا رہی تھی۔ بھیڑ نے روٹی لا کر آپ کے آگے رکھ دی۔ آپ نے سمجھا کہ شاید روٹی کسی اور کی ملکیت ہوگی، اس لیے آپ نے اس روٹی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ اس بھیڑ نے زبان حال سے عرض کیا اے اویس کرنی، جس خدا کا تو بندہ ہے میں بھی اسی کی مخلوق ہوں، اور تو خدا پر یقین کر کہ اس نے یہ روٹی خود بھجوائی ہے۔ یہ سنتے ہی خواجہ اویس کرنی نے روٹی کھانا شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کو پہچان لیا اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اور خدا کو پہچاننے والے ہی عارف و زاہد ہیں۔ غرض کی جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اس پر ہر چیز واضح اور عرفاں ہو جاتی ہے، تاکہ اس کو دنیا کی کسی چیز کے متعلق جاننے میں دقت نہ ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بلند مقام صرف اویس کرنی جیسی شخصیات کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، مشہور صحابی ربیع فرماتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں انہیں فجر کی نماز میں مشغول پاتا ہوں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر ایک کے بعد ایک دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات ہی گزر گئی۔ میں ان کو بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے۔ چوتھی رات آپ کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہوا۔
ربی کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدے کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں ہی کھڑے رہتے۔ کسی رات کو قیام میں بسر کرتے، غرض کی ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے۔ ناظرین محترم، خواجہ اویس کرنی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، میرا ہاتھ تو اس حاجت روا کے ہاتھ میں ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا، کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر حضور نبی کریم کو کسی غزوہ میں شرکت کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن حضور نبی کریم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ نہ روکنا چاہے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھ لی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب خود تو غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے، مگر ان کو جب پتہ چلا کہ حضور سرور کائنات اس وقت مدینہ میں نہیں ہیں تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا قصد کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے، نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی خاطر کروائی اور واپس لوٹ گئے۔ جب نبی کریم واپس مدینہ شریف تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ حضور بولے، عائشہ پتہ ہے وہ کون ہے؟ عرض کی، حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا، وہ اویس کرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی والدہ جو کہ بوڑھی اور آنکھوں سے معذور ہے، اس کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو خواجہ اویس کرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی، اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا حبیب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان عبدی خیر التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی سے اپنی پراثر ملاقات کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ خواجہ اویس کرنی کوفہ میں مقیم تھے، میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ فرات کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً پہچان گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے، چہرہ بہت بڑا اور محب تھا، صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف ہی کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مسافہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن انہوں نے مسافہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رکت بھرے لہجے میں کہا، اے اویس کرنی، خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام اور پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا، خدا نے۔ مگر اے اویس کرنی، یہ تو بتائیے کہ آپ کو میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ تم نے مجھے دیکھا ہے نہ ہی ہم کبھی ملے ہیں۔ حضرت اویس نے جواب دیا، تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے روح کو پہچان لیا۔ مومنین کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، خواہ صاحب ارواح کا ایک دوسرے سے کوئی تعارف نہ ہو اور نہ وہ کبھی ایک دوسرے سے ملے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ سنا دیجئے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس نے فرمایا، میں نے سرکار دو عالم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی ہے، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا، مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حرم بن حیان کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ انہوں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی کچھ آیات سنا دیجئے، میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے، میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے،
میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں دیجیے جن کو میں حرزِ جاں بنا کر رکھوں۔ میری درخواست سن کر حضرت اویس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے اچھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ تھا، یہ کتاب جو واضح ہے ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا، ہم لوگوں کو ڈرانے والے تھے۔ یہاں تک پڑھ کر چیخ مارے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا حرم بن حیان تمہارا باپ مر گیا، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جایا دوزخ میں؟ ابن حیان آدم فوت ہو گئے، حوا فوت ہو گئی، ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل اللہ فوت ہو گئے، ابن حیان موسیٰ نذیر الرحمن فوت ہو گئے، ابن حیان داؤد خلیفۃ الرحمن فوت ہو گئے، ابن حیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، ابن حیان ابو بکر خلیفۃ المسلمین فوت ہو گئے، ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب فوت ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ عمرہ کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت عمر فاروق اس وقت زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے، اے اویس عمر فاروق تو ابھی فوت نہیں ہوئے؟ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا اگر تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے، میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی۔ اس کے بعد حضرت اویس نے سرکار دو عالم پر درود بھیجا، پھر اور کچھ دعائیں پڑھی اور فرمایا حرم بن حیان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پڑھو، صلح امت کی صحبت اختیار کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی ہے، آئندہ کسی ساتھ موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور غافل نہ رہنا، ڈرانا، خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، الہی یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالسلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کرنا، اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنانا اور اس کو جزائے خیر دینا۔ دعا کے بعد اویس نے مجھ سے فرمایا، اے حرم بن حیان اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہ دیکھ سکوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہ ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائیں خیر کرتے رہنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا، البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں ان کو ایک دو بار خواب میں نہ دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ اویس پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین محترم، حضرت اویس کرنی عاشق رسول اللہ نے اپنی پوری حیات طیبہ دین کے کام میں گزار دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین محترم، جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف امیر شام نے جنگ کی اور جنگ صفین کا یہ معرکہ پیش آیا، تب حضرت اویس کرنی عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کے یہ پیارے اور سچے عاشق اسی جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ ناظرین محترم، یہاں یہ غور و فکر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ حضرت اویس کرنی ہمیشہ سے مولا کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے اور اس جنگ میں بھی وہ ان کی طرف ہی تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر کی طرح یہ بھی جنگ صفین میں شہید ہوئے، کیونکہ یہ دونوں ہی حضرات حق کی طرف تھے اور باطل کے خلاف تھے، اور باطل والا گروہ کون تھا یہ تاریخ اور اتہاس سبھی جانتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اویس کرنی عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق و باطل کی پہچان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والے نئے واقعے کی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئے واقعہ بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔